बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक दफ़ा फिर मैं आपको पब्लिक फोरम खैबर पख्तूनख्वा में खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, जैसे आपको पता है कि हम कुछ अरसे से ये सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है और इसमें हम जितने भी हमारे यहाँ पे मज़ाहिब के लोग आबाद हैं उन सबको बुला के इस प्रोग्राम में बिठाते हैं और उनसे स्पेसिफ़िकली अपने सोशल कोहेजन के बारे में बात करते हैं और उसके अलावा बाकी भी बहुत से टॉपिक्स हैं जिस पे उनके साथ डिस्कशन होती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे जो रहनुमा हैं इन मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के, वो आते हैं और वो बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि हर एक मज़हब हमें सिखाता है, अमन के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से हमें सबक देता है। तो ये प्रोग्राम और भी खूबसूरत होते जा रहा है और हमारी एक जितने भी एक्सेप्टेंस का लेवल है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, विच इज़ अ ब्यूटीफुल साइन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ मुख्तलिफ़ मज़हबी रहनुमा आकर बैठे हुए हैं उनसे आपको पहले तारुफ़ करवाता हूँ, फिर डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जी हमारे साथ बैठे हुए हैं जी अल्लामा आबिद हुसैन शाकिरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो जी। और उनके साथ हैं जी हमारे बिशप हमफ्री सरफराज पीटर साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर। और उनके साथ ही जी हमारे एक और बड़े खूबसूरत मेहमान पंडित हरी दयाल। अस्सलाम वालेकुम जी पंडित साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, तबीयत ठीक है जी। नाज़रीन, स्टार्ट करते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और आज जो हम जिस पे बात कर रहे हैं कि जो मजहबी रहनुमा है उनका समाजी हम आहंगी के हवाले से उनका रोल क्या है और उनका रोल बनता क्या है। तो सबसे पहले अल्लामा साहब से हम स्टार्ट करेंगे। जी सर, सबसे पहले आपसे समाजी हम आहंगी, हम एक ही सोसाइटी में रह रहे हैं सारे मिल के, और जब तक हम अमन से मोहब्बत से नहीं रहेंगे तो पाकिस्तान खुशहाल भी नहीं होगा। तो पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, इसकी तरक्की के लिए सबसे पहले यही ज़रूरी है कि हमारी समाजी हम आहंगी हो। इसके लिए आपका क्या रोल है सर अल्लामा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका और इस टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस अहम प्रोग्राम के लिए मुझे आप दोस्तों की तरफ से दावत मिली जी। इरशाद खुदावंदी है, इस हवाले से भी अलबत्ता इरशाद खुदावंदी और हवालों से भी फिट आते हैं, लेकिन एक जगह पे इरशाद खुदावंदी इस तरह है कि वो खिताब करता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। कुरान मजीद जो कि बहैसियत मुसलमान हम सब इस बात को समझते हैं कि तहरीफ से पाक किताब है, उसमें किसी किस्म की कमी बेशी नहीं है। अल्लाह ताला के मुअय्यन प्रोग्राम के मुताबिक जिब्रील अमीन की तवस्सुत से हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल शुदा किताब है। उसमें कुछ खिताबात आम लोगों को है, या अय्युहन्नास। ये जो मैंने आयत पढ़ी इसमें भी आम लोगों को खिताब है, या अय्युहन्नास ऐ लोगों, यानी मुसलमान गैर मुसलमाना तमाम जो मखलूक खुदा है, या अय्युहन्नास सही, ऐ लोगों, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको मुज़क्कर और मुअन्नस से पैदा किया। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, आपको शौक़ में और कबीलों में बांटा। लेकिन कभी आपके जहन में ये ख्याल ना आ जाए कि मसलन मैं फ़लान जिन्स से हूँ, फ़लान कबीले से हूँ, मैं बरतर हूँ। नहीं, लितआरफ़ू, ये सिर्फ पहचान के लिए है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में से अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त वो है जो ज़्यादा बतकवा हो, यानी अल्लाह ताला की बताई हुई मुत्तकी और परहेज़गार हो। सही है, यानी तकवा का सलीस तर्जुमा है कि अल्लाह ताला ने जो उसूल बताए हैं ज़िंदगी गुजारने के, उसके मुताबिक जो सबसे ज़्यादा उनका ख्याल रखे वो सबसे करीब अल्लाह का वही है। सही, जो भी हो, ठीक है। अर्ज़ है कि ये इंसान फितरी तौर पे एक इस किस्म का मखलूक है कि ये तन्हाई की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। सही, ये समाज और माशरती ज़िंदगी का, इज्तिमाई ज़िंदगी की तरफ मोहताज है। उसके भी असबाब है, उन असबाब में से एक अहम सबब ये है कि इंसान की ख़ुद ज़रूरियात इतने हैं कि वो ज़रूरियात इनफरादी तौर पे कोई भी पूरा नहीं कर सकता। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, बिल्कुल। मसलन आप देखिए सेहत के हवाले से, सेहत के मसाइल हैं, हमारे लिबास के मसाइल हैं, हमारे मकान के मसाइल हैं, रहने के लिए मकान की भी ज़रूरत है, हमारे लिए खाने पीने के लिए अनाज की भी ज़रूरत है, सब्जियों की भी ज़रूरत है, हमारे सफ़र के लिए गाड़ी की भी ज़रूरत है, वगैरह वगैरह। यानी इंसान की जितनी भी ज़रूरियात हैं वो ज़रूरियात तन्हाई की ज़िंदगी में कहीं भी पूरी नहीं हो। बिल्कुल ठीक है। सही।
اس واسطے ضروری ہے کہ معاشرے میں کوئی ہیلتھ کے اس میں چلا جائے, کوئی ایجوکیشن میں چلا جائے, کوئی بزنس اختیار کرے تاکہ ہماری جو ضروریات ہے وہ پوری ہو جائے, نمبر 1. دوسرا ایک اہم سبب یہ ہے کہ انفرادی زندگی اس واسطے ہم نہیں گزار سکتے. اگر آپ ترقی پہ سوچیں نا, جتنی بھی آج تک ترقی ہوئی ہے یا ہو رہی ہے, اس میں بنیادی کردار ہماری اجتماعی زندگی کا ہے. ٹھیک, اگر ہماری زندگی انفرادی ہوتی تو یہ ترقی ہم نہ کر سکتے. بالکل. اجتماعی زندگی میں یہ ترقی ہے. مثلا ابھی میں کسی فیلڈ میں چلے گیا ہوں, میرے ضروریات اور بھی ہیں, لیکن میں بے غم ہوں کہ خیر اور فیلڈ میں لوگ ہیں وہ میری ضروریات پوری کریں گے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا. ایک ڈاکٹر ہے جو میرے علاج کرے گا, بالکل, یہ نہیں کہ وہ کس مذہب سے ہے. ماشاءاللہ. ایک انجینئر ہے جو میرے لیے گھر ڈیزائن کرے گا, بالکل, یہ نہیں کہ وہ کس مذہب سے ہے. ٹھیک ہے, بالکل, ٹھیک ہے نا. تو یہ دو وجوہات اور بھی ہے, لیکن یہ دو بنیادی وجوہات جو میں نے بتائے, ایک یہ کہ انسان کے ضروریات انفرادی زندگی میں پوری نہیں ہوتی. دوسری بات یہ کہ انسان نے جتنی بھی ترقی کی ہے وہ بھی اجتماعی زندگی کے برکات میں سے. صحیح. اب تقریباً ہر چیز کی کچھ پازیٹیو اور نیگیٹو وہ ہوتے ہیں, مثبت اور منفی. اگر ہم بازار میں جا کے اپنے گھر کے کچن کے لیے ایک چاقو خریدیں, اس کے پازیٹیو نکات ہیں, اس کے ساتھ ہم سبزی کاٹتے ہیں, اس کے ساتھ ہم میوہ کاٹتے ہیں, لیکن اس کے نیگیٹو بھی وہ ہے. نیگیٹو کیا ہے؟ نیگیٹو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کسی وقت کوئی بچہ اس کو اٹھائے, غلط استعمال کرے. صحیح. اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان تو فطری طور پہ ایک اجتماعی زندگی کی طرف محتاج ہے, لیکن اجتماعی زندگی کے جو آفات ہیں ان سے بچنے کے لیے ہمیں جو سماجی تعلقات ہے, اب ان کے لیے جو قوانین ہیں ان کی طرف ہمیں ضروری ہے کہ توجہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک بشپ صاحب آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ جیسے میں نے ان سے بھی یہ کوشچن پوچھا کہ ہمارے مذہبی رہنما جو ہیں وہ اس سلسلے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اسپیسیفکلی. تھینک یو ویری مچ ذکی صاحب. پہلے تو آپ کے بلانے کے لیے, سارے پروگرام کے لیے, یہ بہت اہم موضوع ہے. مذہبی رہنما جو ہے اس کے لیے جو جسے ہم انگریزی میں ایک ورڈ کہتے ہیں مائنڈ سیٹ, مائنڈ سیٹ بدلنے میں مذہبی رہنما جو ممبر سے کھڑے ہو کے یا ہم پلپٹ سے کھڑے ہو کر یا جب خطبہ دیتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو اس کو مذہبی رہنما جو ہے, جیسے آپ نے پوچھا ہے, اس میں ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہیں, کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. بالکل. لیکن یہ ہمارے کلیدی کردار جو ہیں مذہبی رہنماؤں کے, وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. بالکل ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اس کے لیے ارد گرد کے جو ہمارے سچویشن ہوتی ہیں, واقعات ہوتے ہیں, گورنمنٹ کی بات ہوتی ہے, جب اس میں ہم لوگ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو پھر ہم بہت زیادہ اپنے مذاہب میں ڈیفینسو چلے جاتے ہیں. اور جب ڈیفینسو چلے جاتے ہیں تو وہ جو اس کے مثبت اثرات ہیں ان کو ہم انجوائے نہیں کر رہے پاکستان میں. تو ہر مذہبی رہنما ہر دل سے چاہتا ہے کہ ایک دوسرے کو گلے لگائے. صحیح. میں نے کسی کو نہیں دیکھا, اپنے جتنے ساتھی ہیں, چاہے وہ مسلم ہیں, چاہے وہ ہندو ہیں, چاہے وہ سکھ ہیں, بھائی ہیں, کلاشی ہیں, ساروں کا یہ ایک بہت جسے کہتے ہیں انگریزی میں لفظ پیشن ہے کہ سب کو گلے لگائیں, سب کے آنسو پہنچے, سب کا ہاتھ پکڑ کے چلیں. اور مذہبی رہنما اپنی جگہ پہ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. لیکن جو دائیں بائیں کے ایسے اثرات آ جاتے ہیں کہ اس میں پھر ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں کہ اب پہلے اپنے آپ کو بچائیں پھر آگے جائیں. تو میرے خیال یہ سماجی ہم آہنگی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ان نیگیٹو ایلیمنٹس کو ہم اجاگر کریں. صحیح. ان کو سامنے لے کے. ویری ٹرو, ویری ٹرو. پنڈت صاحب آپ کیا کہیں گے کہ مذہبی رہنما کیا رول ادا کر سکتے ہیں اس میں؟ ہری اوم تت ست. سب سے پہلے تو ذکی صاحب آپ کے چینل کا بہت بہت دھنیہ واد کہ آپ لوگوں نے ہمیں مدعو کیا. اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ مذہبی رہنما اپنا کیسا کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں, تو کہنے کی بات تو ذکی صاحب اس طرح ہے کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ میرے اپنے تو بہت ہیں, دکھ اس بات کا نہیں کہ میرے اپنے نہیں, دکھ اس بات کا ہے کہ میری کوئی سنتا نہیں ہے. صحیح. تو جہاں تک پادری صاحب جی نے, مولانا صاحب نے بات واضح کر دی کہ مذہبی لحاظ سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مندروں میں, چرچوں, گردواروں اور مساجد میں سے ایک اچھا پیغام, پازیٹیو پیغام دے, کیونکہ علماء کی جو آواز ہوتی ہے وہ عوام بہت اچھے طریقے سے اس کو سنتے ہیں. بالکل.
کیونکہ علماء کی کتاب کو وہ یہ سمجھتے ہیں توبہ نعوذ باللہ ہم کہہ لیں گے کہ پتھر پہ لکیر کہہ لے جیسے. تو ہمارا جو کلیدی کردار ہے کہ ہم اپنے جتنے بھی لوگ ہیں جیسے فادر صاحب نے کہا کہ آپس میں ہمیں پیار اور محبت کی طرف بھی رجوع ہونا ہے. تو دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ پیار اور محبت کی بنیاد اسی پہ ہے. صحیح. سب کا عقیدہ یہی ہے. تو ہمارے یجروید کا ایک شبد آتا ہے وہ کہتے ہیں جس میں کہ اوم تم سمام جیت رگ میں کہ ہے پربھو جی ہمیں لے چلو اجالوں کی اور صحیح اندھیروں سے نکال کر کے. تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اسی طرح اس اپنے کلام کے حوالے سے اپنی کتابوں کے حوالے سے ویدوں کے حوالے سے ہم وہ چیزیں بچوں کو دکھائیں, اپنی عوام کو وہ سبق سکھائیں جس میں پیار اور محبت افضل ہو. بالکل. کہتے ہیں جیسے پونچھ لو آنسو دکھی کے, ٹھیک ہے جی, پونچھ لو آنسو دکھی کے. اور اسی طرح ہمیں چاہیے کہ جتنے بھی سنسار میں دکھی لوگ ہیں ان کو کسی رنگ و نسل کے, مذہب, مسلک کے ہمارا فریضہ بنتا ہے ایک انسانیت کے ناطے کہ ہم ان کی بھلائی کے لیے آگے بڑھیں, ان کا ساتھ دیں. تو اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی کو بھی اچھی طرح سے سنوار سکتے ہیں, اوروں کا مارگ درشن کر سکتے ہیں. تو پیار اور محبت سے اگر ہم چلیں گے تو کوئی اس میں کباہت نہیں کہ ہمارا زندگی اچھی نہ گزرے. ویری نائس جی. علامہ صاحب حجۃ الوداع پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہے کہ کسی کالے کے گورے پہ, کسی گورے کو کالے پہ, کسی عربی کو اجمی پہ اور کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. اور فوقیت صرف جیسے آپ نے کہا کہ تقوی پہ ہے کہ جو سیدھے راستے پہ چل رہا ہو. تو اب جیسے آپ تینوں نے کہا کہ علماء کا کردار بہت زیادہ ہے, میرا یہ آپ سے ریکویسٹ ہے, یا میرے چلے ایک کوشچن پہلے کرتے ہیں پھر ریکویسٹ بعد میں آخر میں کریں گے. کوشچن یہ ہے کہ سر یہ جو دشمن ہیں پھر ایک دوسرے کے بنانے والے, دشمن بنانے والے, یا جو ایک طرح سے نفرتیں پیدا کرنے والے جو ہیں, یہ پھر کیسے مختلف جگہوں پہ کامیاب ہو جاتے ہیں حالانکہ سارے علماء امن کا اور محبت کا پیغام دیتے ہیں؟ تو پھر یہ جو امن کے دشمن ہیں یا پیار کے دشمن ہیں یہ کیسے کامیاب ہو جاتے ہیں کبھی کبھی؟ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اس کے تو کافی سارے اسباب ہیں. ان اسباب میں سے ایک سبب خود جہالت ہے. یعنی معاشرہ جب جاہل ہو, بالکل صحیح ہے, تو جہالت سے دشمن بہت اچھی طریقے سے استفادہ کر سکتے ہیں. اسلام جو ہے, اسلام انسانی حقوق کو, انسان تو چھوڑے جو حیوانات ہیں ان کے حقوق کو بھی بہت بڑی اہمیت دیتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی حیوانات جو ہیں ان کی باقاعدہ حقوق ہے. پھر انسان تو چاہے جس مذہب سے بھی اس کا تعلق ہو. دیکھو روایات میں ہے کہ آپ کے جو ہمسائے ہیں, ہمسائے تین قسم کے, یعنی بعض ایسے ہیں کہ اس کا آپ پہ ایک حق ہے, ایک وہ ہے جس پہ آپ کے جس کا آپ کے دو حقوق ہیں, اور ایک وہ ہے جس کا آپ پہ تین حقوق ہیں. بالکل. وہ جس کا ایک حق ہے وہ صرف انسان, چاہے جس مسلک جس رنگ سے بھی اس کا تعلق ہو, ایک انسان ہے. بالکل. انسان اگر ہے, اگر آپ کا وہ ہمسایہ ہے تو اس کا آپ پہ حق ہمسایگی ہے. آپ اس کے غم درد میں شریک آپ کو ہونا ہے, اس کی پریشانی, یعنی جو آپ سے ہو سکے وہ انہوں نے ہمسایہ انسان. ٹھیک ہے. ایک دفعہ ہمسایہ بھی ہے آپ کے ساتھ تو اس کا مذہبی رشتہ بھی ہے, تو اس کے دو حقوق ہے. ایک دفعہ ہمسایہ بھی ہے اس ساتھ آپ کا مذہبی رشتہ بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے, تو اس کی تین حقوق ہے. اب یہ لیکن حق سب کا ہے, سب کا ہے. یہ نہیں کہا کہ اس کا حق نہیں ہے کیونکہ یہ سب کا ہے. اب یہ اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں یعنی یہ جہالت برطرف ہو جائے کہ ہمسایہ جو بھی ہمسایہ ہے. آپ دیکھو اسلام میں کسی کی مدد کا ایک بنیادی اصل یہ ہے کہ مظلوم کا ساتھ دو. اس میں یہ نہیں کہ مظلوم اگر مسلم ہو تو ساتھ دو, غیر مسلم ہو ساتھ مت. ویری نائس, ویری نائس. مسلم غیر مسلم. اور ظالم کو بھی یہی کہا کہ ظالم یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہے, نہیں, کوئی ظالم ہے. ظالم ہے چاہے وہ آپ کا ہم مسلک کیوں نہ ہو. جب ظالم ہے تو اس سے نفرت کرنی ہے. جب مظلوم ہے چاہے وہ جس رنگ و نسل جس فرقے سے بھی اس کا تھا اس کا آپ نے ساتھ دینا ہے. بہت اچھی بات. اسلام میں یہ بوتا ہوں وہ ہے, یہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی آخری جو وصیت ہے جب اس کو ضربت لگی تھی ابن ملجم, تو اس کی جو وصیت ہے اس میں یہ جملہ ہے کن لظالم خصما وللمظلوم عونا. اس میں یہ مذہب کی کوئی کیوں نہیں ہے کہ ظالم جو ہے اس کا دشمن بنو اور جو مظلوم ہے اس کا مددگار بنو.